डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस तक तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो नवाज शरीफ ने आज एक तवील अरसे के बाद अपनी सियासी खामोशी भी तोड़ दी है और खासतौर पे ज़िमनी इलेक्शन की जो जीत है नून लीग, उसके बाद नवाज शरीफ मंजर आम पे आए हैं और इसको शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की बेमिसाल कामयाबी करार दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, PMLN इसको अपनी मकबूलियत का बयानिया भी बना के पेश कर रही है ज़िमनी इलेक्शन की जीत को। लेकिन सवाल यह है कि अगर नून लीग वाकई इतनी मकबूल है तो एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही, पंजाब समेत पूरे मुल्क में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, रोजाना की बुनियाद पे मुलाकात करने के लिए उनकी फैमिली, उनके सियासी रहनुमा, उनके वकील, दीगर लोग जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। अगर नून लीग इतनी मकबूल है और अगर नून लीग इतनी ही मकबूल है तो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जाते, बल्दियाती इदारे क्यों तोड़े गए और एक नया कानून क्यों लाया गया। इसके अलावा 28वीं तरमीम के हवाले से दीगर अहम सियासी मामलात के हवाले से भी डिबेट करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले सवाल करेंगे PMLN से और नून लीग के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा नायब सदर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं कई बार के, खुर्रम दस्तगीर खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। वही सवाल कि अगर नून लीग इतनी मकबूल है तो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, अपोजिशन को पंजाब में क्यों जाना पड़ा है अदालतों में। इतने मकबूल हैं तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को क्यों नहीं दी जा रही, इतने मकबूल हैं इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगा ना अगर उन्होंने फैसला किया कि दे वांट टू प्ले। उन्होंने तो फैसला किया कि उन्होंने खेलना ही नहीं है, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो फिर अब उनकी जो कंप्लेंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, वो तो खुद मैदान में मौजूद ही नहीं थे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तो मैदान में मौजूद नहीं थे और खेले भी नहीं और फिर कहते हैं धांधली हो गई। तो लिहाजा उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो इस इलेक्शन में अवाम से रुजू नहीं करना चाहते, वो भी अपनी शायद मकबूलियत का इम्तिहान नहीं लेना चाहते थे। तो उन्होंने वो उस इलेक्शन से बाहर हो गए और जहां उन्होंने कंटेस्ट किया जो मेनली हरिपुर की सीट थी जी, वहां उन्हें एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है और वहां भी सवाए बयानात के धांधली वो कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। और जहां जहां भी इनके लोग चाहे आजाद बन के खड़े थे, उनको किसी इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्शन का हुआ है उसमें किसी को रोका नहीं गया, कोई छापा नहीं पड़ा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की ये सारा बयानियां बनाने की, लेकिन इलेक्शन तो बिल्कुल आजाद हुआ है और जिस तक जहां वो जाना चाहते थे उन्होंने वो किया है अपना काम और उस पर अपने जो है वो जितनी भी इलेक्शनियरिंग थी उसकी उनको इजाजत थी। लेकिन अब अगर वो उसकी तौजीहात बनाकर पेश करें तो ये इस हद तक तुम कह सकते हैं कि जी चलें, क्योंकि वो फील्ड में नहीं थे तो मुस्लिम लीग नून को एक ओपन ग्राउंड मिल गया और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। लेकिन जहां ओपन ग्राउंड नहीं भी था वहां भी अल्लाह ने कामयाबी दी है। हाँ। और अब सारा बारे सबूत उनके ऊपर है कि वो कौम के सामने लेकर आए और सिर्फ मीडिया के बयानात तक महदूद ना रहें। ये हम सवालात PTI से भी कर रहे हैं, बात रही ये सवालात हम PTI से भी कर रहे हैं कि धांधली के इल्जामात ठीक है आप मीडिया पर लगाएं, आपका हक है सियासी जमहूरी, लेकिन इल्जामात मुतल्लिका फोरम पर भी लेके जाएं। बट हैविंग सेड दैट आप कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड तब होती जब वो खेलना चाहते। वहां का मौकिफ ये है कि हम इसलिए खेले नहीं, हम इसलिए फील्ड में नहीं आए क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। पिच उखाड़ दी गई, ग्राउंड उखाड़ दिया गया, ग्राउंड में दाखिले तक की इजाजत नहीं है, जलसे जुलूस करने की इजाजत तक नहीं है, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत नहीं है, लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जलसे करने की भी उनको इजाजत थी और किए उन्होंने, हरिपुर में किए जहां वो कंटेस्ट करना चाहते थे, और KP में जहां 13 साल से उनकी हुकूमत है जी। ये तो एक संगीन मजाक ही होगा कि जहां 13 साल से उनकी हुकूमत है, इंतजामिया PTI के साथ पिछले 13 साल से काम कर रही है, पुलिस उनके साथ काम कर रही है,
تو ہری پور میں بھی انہیں الزام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب پہ لگا دیا کہ جی وہ دھاندلی کروا رہے ہیں. ٹھیک اصل میں ایشو یہی ہے ٹھیک کہ ان کے پاس اس وقت کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ عوام کے پاس جا کر کہہ سکیں گے ٹھیک اگر ہمیں آپ ووٹ دیں گے ٹھیک تو بہتری آئے گی، کیونکہ 13 سال میں اب ان کا مکمل امتحان ہوا ہے ٹھیک کہ وہ کسی بھی طرح خیبر پختونخوا کے عوام کو صحت، تعلیم، امن و امان، ترقی دینے میں ناکام ہو گئے. ٹھیک. اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے بانی چیئرمین. تو سر اگر آپ کی خدمت کی سیاست مقبول ہو گئی ہے بیانیہ کی سیاست پہ تو پھر عمران خان سے ملاقات کرنے دیں، ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ اور اگر خدمت کی سیاست واقعی مقبول ہے خاص طور پہ پنجاب میں تو بلدیاتی الیکشن ادارے کیوں توڑے گئے، نیا قانون کیوں لایا گیا سر؟ جی میں درستگی کر دوں تھوڑی سی کہ بلدیاتی ادارے 2018 میں موجود تھے اور ان کو پھر 2000 غالباً 20 یا 21 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے توڑا تھا پنجاب میں، اور اس کے بعد اب تب سے وہ کالعدم ہیں، اور اس کے جو نیا قانون آ گیا ہے اس کے تحت ہم توقع کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں یہ بلدیاتی انتخابات بھی ہو جائیں گے. عمران خان سے ملاقات، سر وہ سوال آپ غالباً بار بار ایوائڈ کر رہے ہیں. ہاں وہ نہیں، میں ایوائڈ نہیں کر رہا. دیکھیے یہ عدالت کا معاملہ ہے، حکومت پنجاب کا پیورلی ایڈمنسٹریٹو ان کا ایک ایشو ہے. تو پارٹی کی طرف سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کی یہی سفارش ہے کہ اگرچہ بانی چیئرمین نے جب وہ وزیر اعظم تھے تو کوٹ لکھپت میں میاں نواز شریف کی جو ملاقاتیں تھیں وہ آخری 3 مہینے جو وہاں تھے وہ بند کر دی تھی، لیکن ہم سب یہ کہیں گے کہ ان کے جو بھی عدالت کے حکم کے مطابق ان کے وکلاء کو، ان کے خاندان کو ملنے کی اجازت ہو اور وہ ملے جا کر جیل انتظامیہ ان سے بات پنجاب کریں. حکومت کے ماتحت ہی آتی ہے نا، یا آپ غالباً نون لیگ یہ کہنا چاہتی ہے یا یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ ملاقات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو بہتر جواب ہے کہ ملاقات کیوں نہیں، وہ حکومت پنجاب کا کوئی ذمہ دار وزیر یا ترجمان بہتر دے سکتے ہیں. ہماری طرف سے تو پارٹی کی بڑی واضح سینس ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، درست. 28ویں ترمیم کے حوالے سے فرما دیجیے گا، کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ کیا یہ واقعی آ رہی ہے؟ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ اب آپ کے پاس سادہ اکثریت تو آ گئی ہے، آپ کو ایک مورل اینڈ پولیٹیکل اینڈ پارلیمنٹری ایج بھی حاصل ہو گیا ہے ضمنی الیکشن کے بعد، لیکن واٹ اباؤٹ 28th امینڈمنٹ سر؟ جی اس وقت تو 28ویں ترمیم ہمیشہ مسودے مختلف قسم کے فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن حکومت کا ایز آف جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں آئندہ آنے والے مہینوں میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے 28ویں ترمیم کا. ایم کیو ایم کی طرف سے ضرور ایک سینس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو ایک مضبوط تر آئینی بنیاد فراہم کی جائے. اور بھی ایشوز ہیں، لیکن اگلے جو آئی تھنک ان دا میڈیم ٹو شارٹ ٹرم ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی ہمارے بہت ہی ایک قیمتی ایلاء ہیں، ہواری ہیں، اور انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی اور 26ویں میں اور 27ویں ترمیم میں. تو مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ ترین لیڈرشپ ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں اور ان کے ساتھ کے ہوتے ہوئے ہی ہم یہ پارلیمان کی مدت مکمل کریں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر، پی ایم کے مرکزی نائب صدر، ہم سے پروگرام میں آج گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہیں اور دیگر معاملات اور مدعات کے حوالے سے پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی سے بھی سوال کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ مزید سیاسی معاملات اور مدعات کے حوالے سے بات کریں گے، ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں معین الدین ریاض قریشی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، آئی اسٹارٹ ود یو دا ڈیبیٹ. یہ فرمائیے کہ کیا یہ جو ضمنی الیکشن میں جیت ہوئی ہے پی ایم ایل این کی 12 آؤٹ آف 13 نشستیں، تو کیا پنجاب میں نون لیگ واحد سیاسی قوت اب بن کے سامنے آ رہی ہے؟ ویئر از پیپلز پارٹی ان پنجاب سر؟ پیپلز پارٹی نے، کیونکہ ہماری اتحادی حکومت ہے، صرف
2 سیٹوں پہ ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ یا شاید 1 سیٹ پہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، باقی سیٹوں پہ مسلم لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی گئی تھی. پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا. اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی میری اطلاع کے مطابق 2 سیٹوں پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، باقی سیٹوں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ بائی الیکشن کبھی بھی کسی جماعت کی ایکچوئل پاپولیرٹی کی گیج نہیں ہوتے. اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے. میں چاہوں گی آپ اس کو دہرائیں. میں چاہتی ہوں آپ اس کو دہرائیں کہ بائی الیکشن مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہوتے. اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گورنمنٹ میں فرق نہیں آنے والا. سٹنگ گورنمنٹ ہے. ابھی ان کی گورنمنٹ کو 1.5 سال ہوا ہے، 1.25 سال ہوا ہے. ابھی بہت سارا ٹائم باقی ہے، بہت سارے کام. یہ جو حلقوں کے کام ہوتے ہیں نا، یہ جو آپ انٹلیکچوئل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک سیاست میں رول ہے. لیکن ووٹ دینے کا بڑا رول ہے وہ گلی نالی کھمبے کی سیاست ہے، وہ تھانہ کچہری ہے. وہاں کی اپنی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کے مطابق دھڑے بندیوں میں ووٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کاموں کے حوالے سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ کوئی بڑا گیج نہیں ہوتا. ہاں یقیناً ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، بٹ اس سے کوئی بڑا فرق نہیں آ رہا ہوتا. لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یار اپنا بیلا ٹپاؤ. پی ٹی آئی نے ویسے ہی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. گڈ. یہ ویلا ٹپاؤ ووٹ ملا ہے نون لیگ کو اس وقت. تو ہری پور میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ویلا ٹپاؤ ووٹ ملا ہے، یا وہاں پر کوئی مقبولیت ہے نون لیگ کی واقعی، یا پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ بیک ہوا ہے اپنے بیانیے کا؟ ہری پور کے بارے میں میری اطلاع کو زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ تو وہاں کے اپنے عمر ایوب صاحب کو ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے پی ٹی آئی کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان 2 سیٹوں پہ بھی یا بائیکاٹ کرتے یا ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑتے، وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا. لیکن ان کا اپنا حق ہے، جو چاہیں کریں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب آپ نے چونکہ پی ٹی آئی کی کورٹ میں بال ڈال دی ہے. معین الدین ریاض قریشی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، پہلے ہی سکڑ کے رہ گئی ہے پنجاب میں، یا سکیڑ دی گئی ہے، جو بھی آپ کا بیانیہ ہے. گیون دیٹ آج 26 نومبر کے آپ کے احتجاج کو 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن اس 1 سال میں چیز یہ نکل کے سامنے آئی کہ جو آپ کا بیانیہ ہے اس کو ووٹ نہیں دے رہے نون لیگ، یہ کہتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدمت کی سیاست کو. تو کیا واقعی پنجاب میں نون لیگ واحد سیاسی قوت بن کے رہ گئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کی اپنی سیاسی غلطیاں ہیں، جیسے قمر زمان قائرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ویلا ٹپاؤ ووٹ ملا ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں جی، آئی ووڈ انڈورس قائرہ صاحب از اے ویری سینئر پولیٹیشین کہ یو کین ناٹ ایکچولی وے اینی party's popularity on the basis of these by-elections, number one. I mean, that's a universal fact. But number two... سر ایک گزارش کروں چونکہ ہم ایک قومی ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو پورے ملک میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر اردو میں آپ جواب دے دیں گے تو جو لوگ انگریزی نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ پائیں گے آپ کے جواب کو. کہہ رہی ہیں. اچھا، دوسرا جو ہے وہ ایک ریالٹی چیک اور فیکٹ ہے کہ میں خود وہاں پر مستقل طور کے اوپر موجود تھا لاہور کے بائی الیکشن کے اندر. آپ یقین کیجئے گا جو ووٹرز جو ٹرن آؤٹ تھا وہ it was not more than 5 to 6%. ہمارے پاس جو پہلے 100-125 جو ہمارے پاس فارم 45 کٹھے ہوئے، وہاں پر ٹرن آؤٹ یہ تھا. اور بعد میں انہوں نے جو فیبریکیٹڈ اپنے ریزلٹس کیے، اس کے اندر انہوں نے اس 5-6% کو بڑھا کر 17 to 20% کرنے کی کوشش کی. نمبر 1، میں خود آئی ہوں کہ وہاں پر کسی ایک بھی پولنگ اسٹیشن جہاں پر کہ ان کے کیمپس بالکل خالی تھے، ہمارے چاہے کیمپس پولیس نے صبح اکھاڑ دیے. ہمارے جو ورکرز تھے وہ اپنے گھر سے ٹیبل فرنیچر فکسچر لا کر بیٹھے ہوئے وہاں پر اپنا پرچیاں کاٹ رہے تھے. اٹ واز ٹوٹلی ون سائڈڈ. بٹ بات یہ، میں آپ کو ایک اور اس کے اندر ایک اور مثال دیتا ہوں. میاں والی الیکشن کے اندر it wasn't even 5%. ہمارے ملک احمد خان بچر صاحب ہیں، he was leader of opposition پنجاب اسمبلی before me اور وہ اپنا فالسیفائڈ مقدمات کے اندر ان کو سزا ہو گئی. آپ یقین کیجئے گا، انہوں نے 3 دن پہلے
میاں والی یونیورسٹی خالی کرائی، اور یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، اٹ کین بی چیکڈ، اٹ کین بی ویریفائڈ، اس کو آپ اپنا کنفرم کر سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پر پولنگ سے پہلے ہی فارم 45 بنا کے رکھے ہوئے تھے. 5-7% کو انہوں نے بڑھا کر اپنی مرضی سے جس طرح چاہا. سر اگر آپ مجھے ایک سپلیمنٹری سوال کی اجازت دیں، جتنے دھاندلی کے الزامات، ٹھیک ہے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ میڈیا پہ آ کے بتائیں، میرے پروگرام میں آ کے بتائیں، بے شک بتائیں، آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں، انفارم کریں، لیکن یہ تب تک حقیقت نہیں بنے گی یا اس کا فائدہ آپ کو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ متعلقہ فورمز پہ دھاندلی کے الزامات لے کر نہیں جائیں گے. تو ابھی 4-5 دن تو ہو گئے ہیں، ابھی تک تو کسی نے رجوع نہیں کیا متعلقہ فورم سے کہ یہ پڑے ہیں دھاندلی کے الزامات. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہماری پارٹی جو ہے وہ ان دا پروسیس ہے پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک وائٹ پیپر شائع کر کے اور باقاعدہ الیکشن کمیشن کے اندر اس کو جا کر سبمٹ کروائی. ٹھیک، چلے یہ تو اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کافی دن گزر چکے ہیں الیکشن کے ریزلٹس کو. جو میرا سوال تھا کہ یہی اسٹریک اگر برقرار رہی یا یہی پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اگر برقرار رہی، کیونکہ ابھی بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو آپ کے پارٹی کے اندر کے ایلیمنٹس ہیں، ڈویژن مزید بڑھ گئی ہے، ہاکس ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں، جو ڈوز ہیں وہ آگے آ جائیں کیونکہ فائدہ نہیں ہو رہا. 26 نومبر کو بھی آج آپ کے 1 سال مکمل ہو گیا. تو نون لیگ یہ ساری چیزیں آپ کے حریف کو فائدہ نہیں دے رہی. اس وقت نون لیگ ایک واحد سیاسی قوت بن گئی ہے پنجاب میں، کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے مقابلے پہ. دیکھیں جی، میری انالیسس کے مطابق جی نون لیگ ہیز نیور بین آن جسے کہتے ہیں نا اتنی کمزور وکٹ پر نون لیگ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی اب ہے. اچھا، آپ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے دیں، آپ کو نون لیگ کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوتی دکھائی دیں گی. اچھا، میں آپ کو ریالٹی چیک دے رہا ہوں. جہاں قائرہ صاحب بیٹھے ہیں یہ ہماری جماعت سے تو نہیں ہے، بٹ از اے ویری سینئر اور ویری آنےسٹ اپنا پالیٹیشین. ہی وڈ سیکنڈ می. نون لیگ کا اس ٹائم جتنا پتھیٹک صورتحال ہے اپنی عوام کے اندر، اس کی تو کبھی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی. آپ یہ دیکھیں، کرپشن از مطلب آن دیئر ہینڈ، مطلب کرپشن سے وہ بھرے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ان امپلائمنٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور جہاں مریم نواز تو کہہ رہی ہیں کہ پنجاب سے بھاگ گئے ہیں جرائم پیشہ لوگ، 70% کم ہو گئے ہیں پنجاب میں جرائم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو جو ہے وہ ایک کوئی ریزنیبل بندہ تو سپورٹ نہیں کرے گا. میں اب اس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. بٹ دا تھنگ از دس کہ جب آپ کے پاس آپ کا بچہ BA پاس ہو، MA پاس ہو، اس کے ماں باپ نے کسی غریب نے ریڑھی چلا کر اس کو پڑھایا ہو، اور جب اس کے گھر میں 3 بہنیں بیٹھی ہوں اور اس کو نوکری نہ مل رہی ہو، آپ نے اس ملک کی اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا، انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا. جب نوکری نہ مل رہی ہو تو آپ جتنا مرضی ظلم اپنا وہ زوری زبردستی کر لیں، وہ کرائم کی طرف نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا. اچھا اب آپ کو میں ایک اور بتاؤں جی. حالت یہ ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، آپ انڈیپینڈنٹ سروے کرا لیں، 2 سے 3 وزراء کے علاوہ چوتھا وزیر نہیں آتا، بیکاز دے کین ناٹ فیس دا کوشچنز، دے کین ناٹ فیس دا کوئریز. تھنگ از دیٹ کہ چیف منسٹر صاحبہ کل 2 سالوں میں 2 دفعہ آئی ہیں اسمبلی، صرف بجٹ کے اوپر. 2 سالوں میں 2 دفعہ آپ ویریفیکیشن کرا لیں، 2 دفعہ 2 سالوں کے اندر. وائی؟ بیکاز دے کانٹ فیس دا کوشچنز. ہم نے ان کو گندم سکینڈل سے ان کو اپنا کھینچنا شروع کیا. چینی کا پہلے وارن کیا، اپنا انفلیشن جو ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے، لا اینڈ آرڈر، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ آپ نے ایک کرپشن کا بہت بڑا الزام لگایا ہے مریم نواز کی پنجاب حکومت پہ. تو آپ کے پاس کہیں ثبوت ہیں تو آپ ایکسپوز کریں نا، اسمبلی میں ایکسپوز کریں، میڈیا کے سامنے لے کے آئیں، پریس کانفرنس کریں، ہمارے پروگرام سے بے شک لے کے آئیں، عدالتوں میں جائیں. سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو IMF کی رپورٹ آئی ہے، isn't that an eye opener for everyone؟ مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ نان گورننس
اور وہ اپنا کرپشن کی وجہ سے یہ ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی. اس سے بڑھ کے اور ان کو کیا میڈل. وہ کل طارق فضل میرے پروگرام میں تھے، فیڈرل منسٹر. وہ کہتے ہیں جی یہ صرف کسی ایک صوبے کے بارے میں نہیں ہے یا پی ایم ایل این کی حکومت کے بارے میں نہیں، یہ پورے پاکستان کے بارے میں. بٹ ٹھیک ہے، قمر زمان قائرہ صاحب، معین الدین ریاض قریشی صاحب پروگرام میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر ڈیبیٹ کے دوران ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قائرہ صاحب، آپ چونکہ اتحادی ہیں، سپورٹر ہیں پی ایم ایل این کے، پنجاب میں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی ایک الگ سیاست ہے، لیکن اونس تو آپ لوگوں پہ آتا ہے نا، جو کرپشن کے الزامات، آئی ایم ایف کی جس رپورٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال، پھر آپ لوگ بھی نالاں ہیں. جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے، خاص طور پہ یہ آنے کی تیاری ہوتی ہے، تو پیپلز پارٹی کو یاد آ جاتا ہے کہ پنجاب میں تو وعدے پورے ہی نہیں ہوئے. ابھی 28ویں کے موقع پر بھی جو مجوزہ ہے، یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی پنجاب میں پھر نالاں ہیں کہ ہم سے وعدے نہیں پورے کیے جا رہے. قائرہ صاحب، وعدے پورے نہیں کیے جا رہے، اسی لیے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور پھر جو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں جی ان کو ہم اپروو کرتے ہیں. جی جو نہیں آتی ہیں، جس کو ہم درست نہیں سمجھتے، اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک. اور اس کا ثبوت 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، یہ 40 پوائنٹس کی ترمیم تھی. پہلی میں ہم نے کوئی 8-7 پوائنٹ مانے تھے، اس میں بھی ہم نے 2-3 پوائنٹ پہ ایگری کیا، باقی پوائنٹس ڈیفر ہو گئے ہیں. ٹھیک. اور ان پہ پیپلز پارٹی نے اپنا جو ڈسینٹ اگنور دیا ہے. سو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے اندر 2 دن بحث ہوئی ہے اس ترمیم پہ. جی 2 دن ایٹ لینتھ، ہر ممبر نے کھل کے اپنا معافی و ضمیر بیان کیا. ٹھیک. باقی اس میں اور امپروومنٹ کی گنجائش، یہ بہتری کی ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے. رہی بات یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کی، آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ پچھلے دنوں آئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو میئرز ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ سیٹسفیکٹری تھے، تو انہوں نے ہماری ٹرانچ ریلیز کی. اسی طرح انہوں نے گورننس کے بارے میں بھی کہ گورنمنٹ کی کچھ ایفرٹس ہے، اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ جاری کی. اس طرح کی رپورٹس بہت ساری آتی رہتی ہیں مختلف انڈیکیٹرز کے ساتھ. لیکن ایک بات یاد رکھیے، گورنمنٹ ہماری تھی تو بھی اس ملک میں بے روزگاری تھی، پی ٹی آئی کی تھی تو بھی بے روزگاری تھی، آج بھی ہے. جہاں تک تعلق بے روزگاری کے خاتمے کا ہے، یہ کسی 1-2 سال 4 سال میں ختم نہیں ہو جانی، 10 سال میں بھی شاید ختم نہ ہو پائے. اس کے لیے ایک طویل پالیسی کی ضرورت ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی ابھی سٹرگل کر رہا ہے، پوری طرح اس عمل میں نہیں ہے، یا وہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. حکومت کا یہ کلیم ضرور ہے کہ ہم نے کچھ بہتری کے اقدامات دیے ہیں جس سے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. لا اینڈ آرڈر لا اینڈ آرڈر پنجاب میں، پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بلا شبہ پولیس کے بڑے سخت ایکشنز کی وجہ سے یہ بہتری آئی ہے، اور اس طرح کے ایکشن کوئی تعدیر نہیں ہو سکتے. یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں، جس سے اس قسم کے نسل اس مزاج کے لوگوں کو کرش کیا جائے، ان کے خلاف حتمی اقدامات اٹھائے جائے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو جو لا کا نارمل کورس ہے یا پروسیکیوشن کا ہے، اسی میں جا کے لوگوں کو سزائیں دلوانا ہوتی ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملا ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ یہ پرماننٹ پالیسی نہیں ہو سکتی. لہٰذا دونوں کے درمیان جو پالیسی ہے وہ ہے کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ادروائز امپروو کرنے کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک گندم کی پالیسی تھی، بالکل بڑا واضح طور پہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فیلئر تھا. اس کے نتیجے میں گندم کی پیداوار بھی کم ہوئی، باہر سے امپورٹ بھی کرنی پڑی، اور ہم نے سستی گندم نہیں لی، اب مہنگی لے رہے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں. یہی کچھ صورتحال دیگر فصلوں کی بھی ہے کہ اس کے اوپر بھی کسان کو اگر ہم ٹائپ پہ اس کی فصلوں کی قیمت اس کو اناؤنس نہیں کریں گے، اور اس کو پروکیورمنٹ جو ہے وہ الاؤ، اس کو گورنمنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اون نہیں کرے گی، تو اور پرائیویٹ ہاتھوں میں یا مافیاز کے ہاتھوں میں اگر وہ بلیک میل ہوگا تو کسان صرف اپنے فائدے کو سوچے گا. نیچرلی اگر اس کی فصل کی قیمت اس کو نہیں مل رہی تو وہ قیمت والی فصل لگا لے گا. وہ فصل نقصان کتنا کر ستا ہے؟ وہ کسان کے پاس تو اتنی اسپیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ نقصان برداشت کرے، کیونکہ اس نے تو اپنے پیسوں سے جو اس کی کل کائنات ہوتی ہے وہ ایک فصل میں لگاتا ہے، اس میں سے کچھ کھاتا ہے، کچھ اگلی فصل میں لگاتا ہے. یہ تو اس کی ایک چین بنا ہوتا ہے. سو یہ گورنمنٹ کی واضح نالائکی اور ناکامیاں بھی تھی.
لیکن کچھ اچھے فیصلے بھی تھے. یہ بات کر صاحب بڑا زبردست آپ نے ایک سائنوپسس آپ نے ایک بالکل آئینہ دکھا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں ناپید ہے. آپ لوگ پنجاب میں اپوزیشن کر نہیں سکتے کیونکہ نون کے ساتھ اتحادی ہیں مرکز میں. پی ٹی آئی والے اپنی بقا کی جنگ میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ بھی بالکل سکڑ گئے ہیں یا سکیڑ کے رکھ دیے گئے ہیں. مجھے ذرا 28ویں کے بارے میں قائد صاحب فرمائیے، دین آئی ول گو ٹو اپوزیشن لیڈر پنجاب. لیکن قائد صاحب آپ فرمائیے گا 28ویں ترمیم پیپلز پارٹی راضی ہوگی، ہو سکتی ہے، کس حد تک راضی ہوگی؟ 27ویں پر تو مولانا آپ سے اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ آپ نے صدر صاحب کے لیے تاحیات استثنا لے لیا. دیکھیے ان کا اپنا ڈفرینس ہے، بالکل ان کا حق ہے، وہ اپنا ڈفرینس ہے اوپینین رکھے اور وہ قائل کرے لوگوں کو. دیکھیے ہر چیز کے اوپر نا لوگوں کی اپنی آراء ہوتی ہے. عدالتوں میں درخواستیں بھی چلی گئی ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام ہے. دیکھیے نا یہ بھی بات درست ہے، ہمارے ملک میں بہت سارے فتاوا جاری ہوتے رہتے ہیں اسلامی اور غیر اسلامی کے، بٹ اس کو چھوڑیے ایک طرف رکھیے. سوال یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر آپ کو حق حاصل ہے. آپ کثرت کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں، آپ سول وائس ہو سکتے ہیں، آپ ایک گروپ کی آواز ہو سکتے ہیں، اور وہ گروپ کی آواز الٹیمیٹلی آپ کو لوگوں کے پاس لے کے جانی چاہیے. لوگ اس کو اپریشیٹ کر لیں، وہ کسی جماعت کے منشور میں آ جائے، اگلے الیکشن میں اس کو ووٹ پڑے اور وہ تبدیل ہو جائے. یہ ایک طریقہ کار ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. رہی بات 28ویں ترمیم کی، 28ویں ترمیم تو ابھی سامنے آئی نہیں کہ وہ ہے کیا. جب وہ سامنے آئے گی پتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر اسپیسیفک بحث ہو سکتی ہے. ابھی تو ہیر سے کے اوپر سٹوریاں ہیں اور ہمارے اوپر سوال بار بار یہ میڈیا اٹھا رہا ہے، آپ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جی این ایف سی ہے تو این ایف سی کے اوپر پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی نے تو 27ویں ترمیم میں بھی این ایف سی تھا. ہم نے تو اس کے اوپر بڑا واضح موقف اپنا دیا ہے، بڑا کھل کے اپنا موقف دیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا اس آئیڈیا کو. اسی طرح لوکل باڈیز الیکشن اگر ہیں، اگر وہ ایجنڈا آئٹم بنتے ہیں تو لوکل باڈیز الیکشن تو بالکل ہونے چاہیے جی. اس کو آئین کے اندر درج ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قومی الیکشن کے ساتھ لوکل باڈیز الیکشن ٹائملی ہونے چاہیے، اور کوئی حکومت ان کو توڑنے کی پوزیشن میں نہ ہو. جس کا جی چاہتا ہے آگے لوکل باڈیز کے ادارے توڑ دیتا ہے. اور پھر این ایف سی کے بعد پی ایف سی کو کمپلسری آئینی طور پہ کمپلسری کرنا چاہیے کہ وہ پیسہ جو صوبوں کے پاس آ کے رک گیا، وہ اختیار جو صوبوں میں مرتکز ہو کے رہ گئے، جو فیڈریشن سے لے کے صوبوں کو ملے تھے، اب وہ نیچے ضلعوں میں جانے چاہیے. اور یہ ڈیوولوشن آف پاور بنیادی طور پہ ہوگی تب جا کے ڈیموکریٹک پروسیس چلے گا. کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ 3 ٹیئرز کی ہے، یعنی ہمارے ہاں فیڈرل، پروونشل اور لوکل گورنمنٹ. اگر ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہی نہیں ہے جس نے سروسز فراہم کرنی ہے تو پھر کون سے سروس بہتر ہو سکے گی؟ تو اس کے اوپر اس طرح کیا رہا ہے. آپ نے بڑا زبردست کیا کہ آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن کا یہ ذکر کر دیا. مجھے یہی سوال معین الدین ریاض قریشی صاحب سے پٹ اپ کرنا تھا. معین صاحب، نون لیگ کو اب دعویٰ ہے ضمنی الیکشن کے بعد کہ وہ سب سے مقبول ترین جماعت ہے، تو آپ کی پارٹی کو کرنا تو پنجاب میں یہ چاہیے کہ اگر آپ مقبول ہیں تو بلدیاتی الیکشن کروا لیں. لیکن یہ بیانیہ بھی ابھی تک یا یہ ایفرٹ بھی ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، مسنگ ہے. پہلی بات تو میں یہاں کہوں گا کہ کوئی بھی امینڈمنٹ چاہے 27 ہے 28 ہے، وہ پرسن فوکس نہیں ہونی چاہیے. اٹس دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ آپ کے وہ فیڈریشن کی کا ضامن ہوتا ہے، وہ تمام صوبوں کو اکٹھے رکھنے کا کام کرتا ہے. اب جیسے انہوں نے کہا وقائرہ صاحب نے کہ این ایف سی ایوارڈ سے اگر صوبوں کے فنڈز آپ کاٹیں گے، آلریڈی آپ کے 2 صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی کے جو کہ وار ٹون اکانومی سے گزر رہے ہیں، وہاں پر افغان بارڈر سے انسرجنسی ہو رہی ہے. جب ان کو احساس محرومی ہوگا تو آپ کیسے وہاں آپریشن کر سکیں گے وداؤٹ دا سپورٹ آف جو کامن پیپل. ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے لوکل گورنمنٹ کی بات کہی، ہمارے یہاں پر لوکل گورنمنٹ جب اسمبلی میں پیش کیا گیا، ہم 37 امینڈمنٹس ہم نے سبمٹ کی. انہوں نے ایک امینڈمنٹ کو بھی خاطر میں نہ لائے. ہم مجبور ہو کر ہم نے اس کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا بیکاز دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن. ایک تو ان کو سمجھ نہیں آتی، دوسرا یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے کسی سے. ہم نے اس کو چیلنج کیا آن دا بیسز بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ڈیولوشن ہیز ٹو بی ٹو دا گراس روٹ لیول. اور
جو اپنا عوام کا پیسہ ہے عوامی نمائندے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کہاں خرچ کرنا ہے. جب آپ جب ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ایسا لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ باڈی ہوگی, ڈسٹرکٹ باڈی کے اندر تمام بیوروکریسی ہوگی اس ڈسٹرکٹ کی, اور آپ کا جو ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین یا جو میئر ہوگا وہ روٹیشن کے اوپر ہوگا 4 مہینے یا 6 مہینے کے اوپر, تو وہ کام کیسے کریں؟ وہ آپ مجھے خود بتائیں نا. تو یہ تو بالکل ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. ٹھیک, یہ ایک بہت بڑا عوام کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا پارٹی, یہ پارٹی پہ سلیکشن تو کرا ہی نہیں رہے. جو پہلا فیز ہے, جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ جو انہوں نے الیکٹ ہونا ہے کاؤنسلرز نے, انہی کاؤنسلرز نے پھر کرنا ہے اپنے جو ریزرو سیٹیں ہیں یونین کاؤنسل کی ان کو منتخب, انہی کاؤنسلرز نے پھر چیئرمین کو کرنا ہے, اس چیئرمین نے پھر اپنا ٹاؤن کے چیئرمین کو یا جو اپنا جو یہ بنائیں گے ڈفرینٹ ٹاؤنز ان کے میئرز کو کرنا ہے. تو وہ تو جب گراس روٹ لیول جو بیسک آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہی نان پارٹی بیسز ہے, تو اس کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ پارٹیز کا کیا کردار ہے. اس پہ معین الدین صاحب, اس پہ آپ کے ساتھ ایک الگ سے پروگرام جو ہے ضرور رکھ لیں گے. فی الحال کے لیے آج کے لیے بہت بہت شکریہ قمر سمان قاہرہ, معین الدین ریاض قریشی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.